अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। नमाज़ पढ़ने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख़यालात नमाज़ पढ़ते हुए आना शुरू हो जाता है। हम तो चाहते हैं कि नमाज़ पढ़ते हुए हमारा दिल लगे, लेकिन नमाज़ पढ़ने में दिल लगता ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए तबीयत ही नहीं चाहती है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे नमाज़ पढ़ने में हमारा दिल लग जाए। ख़ास तौर पर जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर न जाए। असल में जैसे ही हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो आम तौर पर दिन भर में ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो पता नहीं कि दिमाग में कहां कहां से इतने ख्यालात आ जाते हैं। कभी हमारा दिमाग इधर रहता है तो कभी दिमाग हमारा वहां रहता है। बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं चलता है, एहसास ही नहीं होता है कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, हमारी कितनी रकात हुई, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी 5 वजह हैं। अगर हम और आप इन 5 वजहों पर अच्छी तरीके से गौर कर लें और इन 5 चीज़ों पर अपना कंट्रोल बना लें तो नमाज में हमारी तबीयत भी लगेगी और नमाज में इधर उधर के ख्यालात भी नहीं आएंगे। इसलिए जो लोग अल्लाह के फजलो करम से 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उनकी एक भी नमाज नहीं छूटती है। वो पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी परेशानी उनके साथ ये रहती है कि नमाज के अंदर ख्यालात पर उनका काबू नहीं है। उनके दिमाग में दुनिया भर के ख्यालात, दुनिया भर की चीज़ें आते रहती है। बिलखुसूस जब नमाज में खड़े होते हैं तो वो लोग इन 5 कामों को करने की ज़रूर कोशिश करें। और जो लोग बेनमाजी हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो शख्स भी नमाज छोड़ता है वो ये समझ रहा होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। हर मुसलमान ये समझता है, यार मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं नमाज छोड़ रहा हूँ। तो हम नमाजी कैसे बन सकते हैं? तो अगर आपने इन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया, इन 5 चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लिया, तो इंशाअल्लाह आपको नमाज में ख्यालात का आना भी बंद हो जाएगा और आपका नमाज में दिल लगना भी शुरू हो जाएगा। और जो लोग नमाज को बहुत आसानी के साथ चुटकियों में छोड़ देते हैं, उनके लिए नमाज छोड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर आपने इन 5 चीज़ों पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़े बगैर सुकून ही नहीं मिलेगी। तो इनमें से पहला जो काम है, पहला यह है कि अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी। हम ये सोचें कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये आँख, ये हाथ, ये सेहत का सलामत रहना। कभी हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट होते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों से जो लोग जूझ रहे होते हैं, उनकी तरफ आप गौर करें और गौर करने के बाद फिर आप सोचें कि अल्लाह ने हमें सेहत दी हुई है, हमारी आंखें सलामत है, हमारा हाथ सलामत है, मेरा पेट सलामत है, मैं अच्छा खा पी सकता हूं, कोई भी चीज़ खा लूं, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह की नेमतों को सोचें। और जब आप अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, उसका बहुत बड़ा फजल है। जब आप रोजाना अल्लाह की नेमतों को सोचेंगे और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो आप अल्लाह के करीब जाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। जरा सोचें कि अगर हम बीमार हो जाएं तो फौरन हमें लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए ले चले जाएंगे। और जो सांसें रोजाना अल्लाह ताला हमें फ्री में दे रहा है, अगर हमारी ये सांस आना बंद हो जाए तो हमें फौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और वहां जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगाया जाएगा। तो कितने हजार रुपए का खर्चा हमारा रोजाना का होगा। ऐसे आलम में वैसे अलग खर्च हो रहे होंगे और फिर बिस्तर पे अलग पड़े होंगे। तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमें फ्री में इतनी सांसें रोजाना दे रहा है। मेरी आंख सलामत है। जरा सोचें कि अगर मैं अंधा हो जाऊं तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और बिस्तर पर अलग पड़ा रहना होगा। तब भी यह कंफर्म नहीं है कि मेरी आंख में रोशनी आ ही जाएगी। तो अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास हैं, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? इन नेमतों को आप अपने दिमाग में लाएं कि अल्लाह ने मेरे हाथ को सलामत रखा है। कभी ये सोच कर देखें कि अगर हमारा ये हाथ खराब हो जाए तो क्या होगा। डॉक्टर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि डॉक्टर साहब पैसे ले लें, लेकिन मेरा हाथ सही कर दें। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे घर वाले डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब मरीज की जान बचा लो।
دو تو اللہ نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، تو کیا ان نعمتوں کے بدلے ہم اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنیں؟ اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا دل کرے گا، ہمارا جی چاہے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ دنیا میں اگر کوئی شخص اچھا کام کر دے تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کا احسان مانتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی جو پریشانی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کے بارے میں کبھی سوچتے نہیں۔ جب ہم سوچیں گے تو آٹومیٹک دل اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کھینچے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم ان کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے تو آٹومیٹکلی ہم مسجد کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں گے۔ ہمارا خود بخود دل چاہے گا کہ میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کہوں کہ اے اللہ، تیرا کروڑوں مرتبہ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے ہے، نماز میں آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا تلفظ ہی آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا، آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، لیکن نماز پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ کو کیسے پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خیالات سے بچ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو نماز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، اور جو پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی جو اصل روح ہے وہ روح ختم ہو جاتی ہے، اور جب روح ہی نہیں ہوگی تو پھر جسم بے جان ہی ہوگی۔ تو اس لیے ہماری جو نمازیں ہیں وہ بے جان ہو جاتی ہے اور دنیا بھر کے خیالات ادھر سے ادھر سے اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ہم لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمیں نماز میں خیالات بہت آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلا یہ ہے کہ آپ کو نماز کے اندر کی چیزیں صحیح سے پڑھنے آنی چاہیے، اور پھر اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نماز کے اندر سب سے پہلے نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، اور ثنا کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن عام طور پر اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ عام طور پر لوگ ثنا ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس طریقے سے جو ثنا پڑھی تو آپ کو اس سے کیا مزہ ملا؟ اور اگر آپ ٹھیک سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نیت باندھنے کے بعد آپ اگر صحیح سے ثنا پڑھیں گے تو آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس انداز میں آپ صرف ایک دن ثنا پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو کتنا مزہ ملتا ہے وہ خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر اس پر آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو جائے تو پھر کیا کہنا۔ جیسے ثنا کا جو مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان اونچی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ایک الگ ہی مزہ ملے گا، نماز کے اندر ایک الگ ہی چاشنی ملے گی۔ تو نماز میں ادھر ادھر خیالات بھٹکنے کا یہ دوسرا پوائنٹ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز میں خیالات سے پریشان رہتے ہیں۔ تیسرا بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آپ جو غلط کام کر رہے ہیں اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی غلط کام کرتے جاتے ہیں، آپ فلم دیکھنے میں ہچکچاتے نہیں، غلط موویز دیکھنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے حالت میں نماز کے اندر آپ کو من نہیں لگ سکتا۔ گناہوں سے بچنے کی اگر کوئی کوشش نہیں کرتا ہے تو وہ نماز تو پڑھے گا لیکن یقینی طور پر نماز میں اس کی طبیعت نہیں لگے گی۔ اس لیے تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نماز میں اپنی طبیعت لگانا چاہتے ہیں، جیسے بزرگان دین کے ہم قصے سنتے ہیں کہ پوری رات وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہے، غوث اعظم 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے،
اور یہاں تو امام صاحب اگر تھوڑی سی نماز لمبی کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں کہ امام صاحب آج تو 5 منٹ نماز لیٹ ہو گئی، اور اگر امام صاحب نماز جلدی پڑھا دیے تو پھر ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ہم نماز میں دل لگانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر نہ بھٹکے تو ہم گناہوں سے بچیں۔ نمبر 4، صحبت کا اثر۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے یا برے لوگوں کے ساتھ؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، صحبت کا اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ آپ نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو نماز پڑھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے ہم نے 4 نمبر پر صحبت کو رکھا ہے۔ اگر آپ کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی، آپ نمازیوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہے۔ 5واں، اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا۔ یہ کام بہت ضروری ہے۔ اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اب جو آپ کی طبیعت میں نماز پڑھنا بوجھ لگ رہا ہے، یہ جو آپ کی طبیعت میں بات آ رہی ہے، یہی ہے نفس۔ کسی نے کہا نماز پڑھنے چلو، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، اور دل میں یہ ہے کہ ارے ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو نماز کو ہلکا سمجھ کے نفس آپ کو سمجھا رہا ہے، تو آپ کو بھی نفس کو سمجھانا پڑے گا، یار اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا ہے، مان لو ابھی میں نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہوں، لیکن اگر اچانک سے کوئی بیماری مجھ پر آ جائے، اچانک سے ہارٹ اٹیک آ جائے، اچانک سے فالج کا اثر میرے اوپر آ جائے، تو اچانک سے مجھے ہاسپٹل جانا پڑے گا، اچانک موت آ جائے تب تو قبر میں جانا پڑے گا۔ یہاں ہم اٹھنے کو تیار نہیں ہے، مسجد تک جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نفس میں جو یہ بات آ رہی ہے نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، یہ جو آپ کے من میں بات آ رہی ہے، اسی کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو اپنے سے مقابلہ کرنا ہے۔ دل کہہ رہا ہے آرام کر، بیٹھا رہے، ٹی وی دیکھتا رہے، آپ کے اندر جو یہ بات آ رہی ہے، یہ بات آپ کو آنے نہیں دینا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ تو نفس پر قابو پانے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں، اور جب کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے کبھی 1 وقت پڑھیں گے تو کبھی 2 وقت پڑھیں گے، پھر 3 وقت پڑھیں گے، اور دھیرے دھیرے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ آپ پڑھنے لگیں گے۔ دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں، آرام کروں، لیکن صبح صبح اٹھتے ہی لوگ نوکری پر چلے جاتے ہیں، دکان پر چلے جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور پھر اتوار کے دن ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آج چھٹی ہے، لیکن پورے ہفتے ہم کام کرنے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ من تو ہمارا آرام کرنے کا تھا، گھومنے کا من کر رہا تھا، بہت کچھ تھا ہمارے من میں، لیکن آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے کہ نہیں یار مجھے 4 سال کے بعد مکان بنوانا ہے، اسی وجہ سے وہ 4 سال تک محنت کرتا ہے۔ ایسے ہی آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے، آخرت میں مجھے جہنم سے بچنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، کیا ہوگا اگر میں مر جاؤں؟ یہ سب باتیں سوچ کر آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 بہت اہم چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں پر اگر کوئی شخص عمل کر لے تو انشاءاللہ آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور نماز کے اندر آپ کو ادھر ادھر کے خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔